बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूँ नसरीन खान। आज की हमारी सक्सेस स्टोरी, हम आपको जिस शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं वो सियासत की दुनिया का एक मुदब्बर नाम है। मिलते हैं जनाब सैयदा आबदा हुसैन से और उनसे उनकी ज़िंदगी की सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर प्रोग्राम। थैंक यू। मुझे यकीन है कि जिस कॉज के लिए, जिस मकसद के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रही हूँ, उसमें आपकी बातचीत हमारे लिए रहनुमा होगी। आपने ज़िंदगी में बहुत अर्ली स्टेज में प्रैक्टिकल लाइफ शुरू की एज पॉलिटिशियन, यानी आपका पहला जो काम हमारे सामने आता है वो एज अ पॉलिटिशियन है। तो इतनी अर्ली स्टेज में ये जो काम आपने शुरू किया, इसको आपको लगता नहीं कि आपने बड़ी जल्दी क्विट कर दिया है? अभी तो आपको इसमें बहुत कुछ लोगों को देना था इस स्टेज में, जहाँ पे आके आप एक स्ट्रॉन्ग मजबूत जगह पे आके खड़ी हो गई हैं। तो 45 साल मैंने सियासत की और उसके बाद मैंने महसूस किया कि अब क्योंकि मेरी बेटी सुहरा इमाम और मेरा बेटा आबिद इमाम सियासत में कदम धर चुके हैं, तो मेरा फरीजा है कि मैं उनकी मुआवनत करूं, बजाय इसके कि मैं खुद ही अपने आप को पेश करती रहूं। और सच बात यह है कि मुझे ये रिटायरमेंट जो है, इसने मुझे सूट किया है। एक तो मैंने किताब लिख डाली अपनी सवाने हयात, फिर अल्लाह ताला ने मुझे पोता दिया, माशाल्लाह, तो मैं उससे मानूस रहती हूँ। और फिर क्योंकि फखर इमाम अभी मुतहर्रिक हैं, तो उनकी वसादत से मेरा सियासत से बहरहाल कुछ ना कुछ राब्ता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब यानी रिटायरमेंट के बाद आप वो कर रही हैं जिसको आप इंजॉय कर रही हैं, तो अपनी सक्सेस स्टोरी, मैं आपकी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर करना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। कहाँ से शुरू करेंगी? देखिए, मेरे वालिद फौत हो गए सन 1971 में। उनकी उम्र उस वक़्त 55 साल थी, मेरी उम्र 25 साल थी। मैंने महसूस किया कि वो अपना सियासी काम जो था वो नामुकम्मल छोड़ गए और इसको मुझे मुकम्मल करना होगा, क्योंकि मैं उनकी अकलौती औलाद थी। तो उनकी वफात के 1 साल बाद मैं मेंबर सूबाई असेंबली पंजाब में मुंतखब हो गई, ख़वातीन की मखसूस नशस्त पे। आप मैरिड थी तब? जी, मेरी शादी हो गई थी जब मेरी उम्र 23 साल थी। और मेरी पहली बेटी भी पैदा हुई थी। फिर जब मैं एमपीए थी, मेरी दूसरी बच्ची पैदा हुई। तो उन 4 सालों में जब मैं एमपीए थी, मैंने महसूस किया कि ये मखसूस नशस्त पे मुंतखब होना बेकार चीज है। तो आइंदा मैं जनरल इलेक्शन में हिस्सा लूंगी और उसके जरिए मैं पार्लियामान में जाऊंगी। अब वो असेंबली जो थी वो बर्खास्त हुई 1976 में। तो उसके बाद इलेक्शन तो 77 में ना हो सके। सन 79 में बल्दियाती इंतखाबात हुए, मैंने उनमें हिस्सा लिया और मैं चेयरमैन जिला काउंसिल झंग मुंतखब हो गई। मैं पाकिस्तान की पहली औरत थी जिसको ये एजाज नसीब हुआ जिले की चेयरमैनी का, और मैंने 2 टर्म भुगताए, 8 साल में चेयरमैन रही।
آپ نے 2-3 ریکارڈ اس حوالے سے بنائے نا. پہلی آپ خاتون اوپن الیکشن میں بھی جیت کے آئی سیٹ. جی آپ سے شاید پہلے بیگم ولی خان. جی ہاں وہ منتخب ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں، لیکن انہوں نے ہدف نہیں تھا لیا. تو جب میں چیئرمین ضلع کاؤنسل جھنگ تھی، وہ 8 سالہ پیریڈ میری سیاسی لائف کا سب سے شاندار پیریڈ تھا، کیونکہ میں نے کام کیے. میں نے 25 نئے ہائی اسکول قائم کیے، 8 رورل ہیلتھ سینٹر قائم کیے، 14 بیسک ہیلتھ یونٹ قائم کیے. یعنی جنگ کو ایلیویٹ کر دیا. جی ہاں، 250 میل میں نے نئی سڑک بنائی، 150 دیہاتوں کو بجلی فراہم کر کے دی. تو جنگ کا کافی حد تک حلیہ بدل گیا. جنگ پسماندہ کہلایا جاتا تھا، لیکن میری چیئرمینی کے بعد اس کی پسماندگی میں بہت کمی آ گئی. تو ابھی میں چیئرمین ہی تھی جب سن 85 میں قومی اسمبلی کا انتخاب ہوا. میں نے اس میں حصہ لیا اور منتخب ہو کے میں پاکستان کی پہلی عورت بنی جس نے کہ جا کے اسمبلی میں 115 مردوں کے شانہ بشانہ حلف لیا. وہ اسمبلی 3.5 سال چلی اور میں اس میں بڑی متحرک رہی. پہلا سال اس اسمبلی کا فخر امام لیڈر اسپیکر منتخب ہوئے، اور پھر جب اسپیکرشپ سے ان کو ہٹایا گیا تو اس کے بعد وہ 2.5 سال لیڈر آف اپوزیشن رہے. تو میں بڑی ایکٹیو ممبر تھی. میں نے بہت سی تقاریر کی، پرائیویٹ ممبرز بلز بھی انٹروڈیوس کیے. وہ اسمبلی مجھے ہمیشہ یاد رہی. گویا میں اگر صحیح سمجھ پا رہی ہوں تو آپ کی سکسیس کا سفر جو ہے وہ ایکچولی آپ کی چیئرمینی سے شروع ہوا. وہ میری چیئرمینی سے شروع ہوا، بالکل. اچھا، اس کے بعد سن 88 میں جب وہ 85 والی اسمبلی برخاست ہوئی اور سر نو قومی انتخابات ہوئے، تو میں 2 نشستوں سے جنگ میں منتخب ہوئی. اب مجھے 1 نشست دینی پڑی. میں نے دونوں نشستوں میں 2 مولویوں کو ہرایا تھا. ایک پہ حلقہ NA 68 پہ میں نے مولانا حق نواز جنگوی کو ہرایا، اور حلقہ NA 67 میں نے مولانا رحمت اللہ کو ہرایا. 68 میں 8000 کے ووٹ سے جیتی، اور 67 میں 24,000 ووٹ سے جیتی. لیکن میں نے حلقہ 68 رکھا کیونکہ سب نے مجھے کہا کہ اگر آپ یہ چھوڑیں گی تو پھر حق نواز منتخب ہو جائیں گے اور وہ فرقہ وارانہ ماحول پیدا کریں گے اسمبلی میں. چنانچہ میں نے 68 رکھا اور 67 میں نے سرنڈر کیا. مولانا حق نواز دیوبندی مولوی تھے، جبکہ مولانا رحمت اللہ بریلوی مولوی تھے. تو حلقہ 68 میں بریلویوں نے چونکہ میری مدد کی تھی، میں نے 67 مولانا حق نواز کو واپس دے دیا. ان کو ضمنی انتخاب میں نے سپورٹ کیا اور وہ منتخب ہو گئے. میں جاننا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ آپ کی یہ سکسیس بڑی اوور ویلمنگ سی ایک پکچر پیش کرتی ہے. کیا ریزن، کوئی ایک بیسک ریزن اس کے پیچھے بتائیں کہ آپ کو اتنی کامیابی اس طرح کیسے ملی؟ دیکھیے، میرے والد کی یاد میرے لیے ایک سورس آف انسپریشن تھا، اور میری والدہ کی معاونت، میرے شوہر کی معاونت جو تھی، یہ بھی میرے لیے طاقت کا باعث بنے. سن 1990 میں وہ اسمبلی برخاست ہو گئی. میں نے 90 کا الیکشن میں ہار گئی. سن 91 میں مجھے صدر غلام اسحاق خان نے اور وزیر اعظم نواز شریف نے بطور سفیر امریکہ بھجوا دیا.
میرا خیال ہے یہ ایک اور چیپٹر تھا آپ کی زندگی کا سکسیس کے حوالے سے. یعنی ایک تو آپ نے اپنی ایک گراس روٹ لیول سے کام شروع کیا اور اس میں آپ نے اپنی سیٹسفیکشن اور اپنا نام بنایا, اور پھر اس کے بعد جب آپ امریکہ سفیر کے طور پہ اپوائنٹ ہوئیں تو پھر وہاں پر آپ نے جو پاکستان کے لیے کام کیا, پاکستانیت جو آپ کی وہاں پر ابھر کے سامنے آئی, دیٹ از سم تھنگ ریمارکیبل. دیکھیے میرے جانے سے پہلے مجھے صدر غلام اسحاق خان نے کہا کہ ہمیں 18 مہینے چاہیے ہیں اپنا نیوکلیر پروگرام مکمل کرنے میں. امریکہ نہیں چاہتے کہ ہم نیوکلیر پروگرام مکمل کریں, تو وہ ہم پہ دباؤ ڈالتے ہیں. تم نے ان کو گفتگو میں 18 ماہ مصروف رکھنا ہے, انگیج رکھنا ہے, آپ انگیج رکھنا ہے. اور الحمدللہ میں نے ایسا کیا, ہمارا نیوکلیر پروگرام مکمل ہو گیا. بالکل. تو میں 2 سال بعد پھر گھر واپس آ گئی. پھر سن 1987 کا جو الیکشن تھا اس میں نے تیسری مرتبہ کامیابی حاصل کی اور میں وزیر بنی, کابینہ کا کہ میں حصہ بن گئی. اب وہ اسمبلی 3 سال چلی. وہ اسمبلی سن 2000 میں تلف ہو گئی اور پرویز مشرف کا دور اقتدار آیا. میں نے پرویز مشرف کی مخالفت کی چونکہ میں ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی. ان کے دور آپ نے ان کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ جو آپ کا تھا وہ آن پرنسپل تھا کہ ہاں آن پرنسپل تھا. اب جو انہوں نے 2 الیکشن کروائے میں نے دونوں میں حصہ لیا, لیکن میں دونوں میں ناکام ہوئی. بہرحال مجھے کوئی ریگریٹ نہیں کیونکہ میں نے ووٹ بہت دیے تھے اور 5-6 ہزار ووٹوں پہ میں ہاری. اور میں جنرل پرویز مشرف کی مخالفت میں خاصی متحرک رہی. انہی دنوں میں یہاں پہ ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی گزشتہ کامیابیاں یہ بتاتی ہیں کہ آپ ایک پاپولر فگر کے طور پہ جانی جاتی تھی. پھر آپ کو ان ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے زمانے میں مسلسل 2 دفعہ آپ کو ناکامی فیس کرنی پڑی, تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جان بوجھ کے ہروایا جاتا تھا؟ بس جیسے بھی ہوا ہو گیا. تو جنرل مشرف کی مخالفت کے دوران میری بے-نظیر بھٹو سے امریکہ میں ملاقات ہوئی. ابتدائی طور پہ میں نے بے-نظیر کی مخالفت کی تھی. پھر جب ہماری ملاقات ہوئی, کے پیچھے کیا ریزن تھی بے-نظیر کی مخالفت؟ میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ ابھی بہت ینگ ہیں اور وزارت عظمیٰ کے عہدے کے قابل نہیں ہیں. بہرحال جب ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے ہٹانے میں تو بڑی, میری حکومت کو برطرف کروانے میں تمہارا بڑا ہاتھ تھا, اب اس پرویز مشرف سے کیسے پیچھا چھڑوائیں گے؟ تو میں نے کہا تمہاری اور میری دوستی ہو گئی ہے تو انشاءاللہ اس سے پیچھا چھوٹ جائے گا. اور واقعی 2 سال بعد اس سے پیچھا چھوٹ گیا. اس کا مطلب ہے خواتین اگر ایکا کر لیں تو بڑی بہت کچھ ہو سکتا ہے. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اب میں بے-نظیر کے ساتھ ہم سفر ہوئی اور جب وہ پاکستان واپس آئیں تو بہت بڑا ان کے لیے اجتماع کراچی میں اکٹھا ہوا. جب وہ ایئرپورٹ سے اتری, ایئرپورٹ سے لے کے ان کے گھر تک بے پناہ لوگ آئے, اور جب وہ کنٹینر پہ بیٹھی تو اس پہ بم پھٹے. جی جی. اور ایک بم کا کچھ مواد میرے پیر میں آ گیا تو میں زخمی ہو گئی. بہرحال بچ گئی اور میرا پاؤں بھی بچ گیا. تو پھر میں اپنے گاؤں چلی گئی اور 10-12 دن میں نے اپنا پاؤں اونچا کر کے رکھا اور روز پٹی کرواتی تھی. میں نے اور میری والدہ نے والد صاحب کی یاد میں ایک ہسپتال جنگ میں قائم کیا تھا, سید عابد حسین
मेमोरियल हॉस्पिटल जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चलता है, तो वहां से डॉक्टर आके मेरी पट्टी करती थी। तो फिर बेनजीर का मुझे फोन आया कि तुम इस्लामाबाद कब आओगी? तो मैंने कहा कि जब आप जाएंगी तो मैं भी आ जाऊंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं तो 2 दिन बाद जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तब तक आपका पाँव ठीक तो हो गया मैं था? इस्लामाबाद गई। पाँव ठीक हो गया था तब तक आपका? पाँव मेरा ठीक हो गया था। तो मैं फिर रोज उनको सुबह शाम मिलती थी और मुतहरिक रही। फिर बहुत बड़ी बदकिस्मती कि इलेक्शन के दौरान मैं एक गांव में कैनवसिंग कर रही थी, तो मेरी बेटी का टेलीफोन आया कि बेनजीर असैसिनेट हो गई। ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी। बहुत बड़ी ट्रेजेडी, बैनुल अक़वामी सतह की ट्रेजेडी। तो मैं घर पहुंची, फखर इमाम से राब्ता किया। अगले रोज फखर इमाम और फिर मैं झंग से मुल्तान गई और मुल्तान से फखर इमाम और मैं लाड़काना गए बीबी बेनजीर के लिए, और 3 दिन हम वहां लाड़काना रहे। अच्छा इत्तेफाक की बात है कि मैं बेनजीर से कहती थी कि आप जहां मर्जी जलसा करें, आप रावलपिंडी में ना करें। रावलपिंडी आपके लिए बायसे खतरा होगा। उन्होंने रावलपिंडी का जलसा किया और वहीं वो तल्फ हो गई। इसके पीछे रीजन क्या थी? आपका हंच क्या था जिसकी बिना पर आप? बस मैं समझती थी कि ये खून आलूद सरजमीन है लियाकत पाक की, तो इनको यहाँ नहीं जा। बहरहाल वो वहीं असैसिनेट हो गई। तो जब मैं लाड़काना पहुंची तो कुछ लोग मुझे कहने लगे जो बेनजीर के करीब थे कि आपने उनको रावलपिंडी जाने से रोका था, काश कि उन्होंने आपकी बात सुनी होती। अब बेनजीर के फना होने के बाद सही मानों में मेरा सियासत में जो दिलचस्पी थी, दिल लगना बंद हो गया, वो खत्म हो गई। मैंने महसूस किया कि अगर ऐसा गिनामना वकुआ हो सकता है तो मेरा सियासत में अब रहना मुनासिब न है। और फिर जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मेरे बच्चे आगे आने लगे। सुहरा बीबी मेंबर सूबाई असेंबली मुंतखब हुई, फिर मेंबर सेनेट मुंतखब हुई, आबिद इमाम बल्दियाती इलेक्शन में आ गए। तो मैं फिर अब उनके साथ। आपने बड़ी अच्छे तरीके से हमें पूरी स्टोरी बता दी और अपनी सक्सेस को भी, जहाँ से वो शुरू हुई और अभी भी माशाल्लाह। अब जब एक सक्सेसफुल आदमी रिटायर्ड अपनी लाइफ चुनता है तो उसके बाद फिर वो अपने बच्चों में, अपनी नेक्स्ट जनरेशन होती है उसमें जी रहा होता है, और माशाल्लाह आप उसमें भी बड़ी कामयाब जी रही हैं। इस स्टोरी को जो हम सुन रहे हैं, आपकी सक्सेस की स्टोरी, इसमें मैं जानना ये चाहती हूँ, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं, तो मुझे बताएं कि क्या एक अच्छे पॉलिटिशियन के लिए एक अच्छा इंसान होना ज़रूरी है? अच्छा पॉलिटिशियन होने के लिए दयानतदार होना, मेहनती होना और मुतहर्रिक होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तो सारी खूबियाँ जो हैं वो एक अच्छे इंसान की खूबियाँ हैं ना। आप अच्छे होंगे तो आप दयानतदार होंगे, आप अच्छे होंगे तो आप मेहनत करेंगे, आप अच्छे होंगे तो आप मुतहर्रिक रहेंगे और लोगों को भी एक्टिव करेंगे। तो दैट मीन्स कि ये ज़रूरी चीज़ है। लेकिन आप देखें कि हमारी पॉलिटिक्स में आपको ऐसे लोग तो खाल खाल नज़र आएंगे, तो फिर सियासत कहाँ जा रही है? नहीं, देखिए ऐसे लोग हैं, काफी तादाद में है, और सियासत हमारी चल रही है। उसमें हाल में बहुत बड़ी तब्दीली आई कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों पीछे हटे और ये इमरान खान वजीर आजम बन गए। बहुत बड़ी तब्दीली। तो मैं ये समझती हूँ कि हमारी यहाँ अब जमहूरियत का पौधा जो है वो मजबूत हो गया है,
اور انشاءاللہ چلتا بھی رہے گا. تو آئندہ الیکشن جو ہے اس میں کون آگے آتا ہے کون پیچھے رہ جاتا ہے یہ اللہ بہتر جانے. لیکن بہرحال الیکشن 3 سال بعد ہوں گے انشاءاللہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت پاکستان جس میں تبدیلی کا نعرہ لگا کے ایک نیا سیٹ اپ لایا گیا, اس میں کیا وہ تبدیلی آئی ہے؟ کیا آپ اس کو کہاں کہتے ہیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ حکومت کے دور اقتدار میں عرصہ 2-2.5 سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی تبدیلی نہیں آئی. اور تبدیلی لانے میں عمران خان کامیاب نہیں ہوئے. معاملہ جو کا تو ہے. لیکن اگلے روز ایک میں نے مضمون دیکھا جس نے میرا حوصلہ بلند کیا, جس میں یہ تھا کہ پاکستان فی الواقعہ ایک بڑی اہم ریاست ہے اور اس کی اہمیت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری ریاست جو ہے چل رہی ہے, اور جیسے کہ اس مضمون میں لکھا تھا ایک مؤثر میں سمجھتی ہوں ریاست ہے. دنیا کی جو 20 اولین اہمیت میں ریاستیں ہیں ان میں ہمارا ملک شامل ہوتا ہے. اور یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے, یہ آپ کو اندر سے تسلی دیتی ہے کہ چلے ہم لسٹ میں ہیں وہ جو کہ کامیابی کی طرف گامزن ہیں. چلیے تھوڑی سی آپ کی پرسنل لائف کی طرف آئیں تو فخر امام صاحب اور آپ کا ایک بڑا آئیڈیل کپل سمجھا جاتا ہے پولیٹکس میں, کہ آپ دونوں نے جس طرح سے سفر شروع کیا اور اس کے ساتھ اپنی فیملی کو لک آفٹر کیا, ماشاءاللہ 3 بچے ریز کیے, اور ساری جگہوں پہ یعنی ایک پولیٹیشین کے طور پہ, ایک اچھی بیوی کے طور پہ اور ایک اچھی ماں کے طور پہ آپ نے اپنے آپ کو ثابت کیا. تو یہ سارا کچھ بڑا ٹائم مانگتا ہے, پیشنس مانگتا ہے, انرجی مانگتا ہے. تو آپ نے یہ سب کچھ مینج کیسے کیا, اور یہ گائیڈ لائن دیں کہ یہ تعلق کیسے بنا کے جوڑ کے رکھے جاتے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتی ہوں کہ قدرت نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ جو کوشش کرنا چاہیں, جو کام کرنا چاہیں وہ کر سکتے. میری خواہش تھی کہ میں اچھی بیوی بھی بنوں اور اچھی ماں بھی بنوں, اور اللہ تعالیٰ نے میری معاونت کی, ایسا ہوا. فخر امام اور میرا ساتھ 50 سال سے زیادہ کا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ہمارے تینوں بیٹے کامیاب ہیں, تینوں بچے تعلیمی لحاظ سے. دونوں بیٹیاں ہماری ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیے اور بیٹا ہمارا ییل یونیورسٹی سے. اور پھر ہمارے بیٹے نے کولمبیا اسکول آف لا میں اپنا ڈاکٹر جورس کی ڈگری لی. کلثوم نے MBA کیا امپیریل کالج سے لندن میں, اور صغرا امام نے فلیچر اسکول آف ڈپلومیسی سے MPhil لیا. تو تعلیمی لحاظ سے کامیاب. کلثوم نے ایک چھوٹا سا 13 میگا واٹ کا پاور پلانٹ جنگ میں قائم کیا, اور صغرا بیوی جیسے میں نے پہلے بتایا MPA بھی رہی اور سینیٹر بھی رہی. بیٹا ہمارا 2 سال اس نے منسٹری آف کامرس میں کام کیا, پھر 3 سال اس نے لمز میں پڑھایا, اور اب وہ فل ٹائم سیاست میں. یہ جو بات آپ بتا رہی ہیں نا, اس میں جو بڑی غور سے دیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنی برائٹ اور اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ڈگریز لینے کے بعد دے آل آر بیک ٹو پاکستان. That's right. اور وہ سارے پاکستان کو سرو کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی بات ہے
کہ آپ نے ان کو صرف ریز نہیں کیا بلکہ ایک اچھی پاکستانی کے طور پر. جی میں نے بھی اور فخر امام نے بھی جب وہ زیر تعلیم تھے امریکہ میں ان کو ہم ایمفسائز کرتے رہے کہ یہ موقع آپ کو پاکستان کی وجہ سے حاصل ہوا ہے اور آپ نے گھر لوٹ کے اور پاکستان کی خدمت کرنی. تو ہمیں اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ انہوں نے ہمارا کہنا مانا اور تینوں یہاں پہ ہیں اور الحمدللہ پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں. ماشاء اللہ. اچھا تو ان تینوں میں سے کسی کی طرف زیادہ اوور ویلمنگ محبت آتی ہے اور کسی کی طرف کم آتی ہے, ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ان میں کمپیریزن ہو گیا ہے؟ نہیں, سب کے لیے ایک جیسی. چلیں گے تو بڑی اچھی بات ہے. ویسے ایک دفعہ میں نے بانو قدسیہ سے پوچھا جب وہ حیات تھیں آپا, تو میں نے کہا آپ کو کس بچے سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محبت تو سب کے ساتھ ایک جیسی نہیں ہوتی, فرق ہوتی ہے, البتہ تکلیف سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. یعنی کچھ بچے ہوتے ہیں جو لپک کے لے لیتے ہیں نا محبت, تو یہ آپ کے بھی بچوں میں کچھ نہ کچھ تو ایسا فرق ہوگا, کوئی لپک کے لیتا ہوگا آگے بڑھ کے اور کچھ. اچھا, تینوں ماشاء اللہ ایک ہی طرح کے. دیٹس ویری گڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ وہ کون سی بنیادی کریکٹرسٹکس انسان کے اندر ہوں تو اس کو ہم سکسیسفل انسان کہیں گے؟ سکسیس سے کیا آپ مراد لیں گے؟ بیسکلی اگر کوئی شخص اپنے آپ سے مطمئن ہے اور اپنے کام کے حوالے سے مطمئن ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایسی شخصیت ہونا ہر کو نصیب ہونا چاہیے. جی, اس کو ہم سکسیس کہیں گے. اطمینانی قلب یا اپنے اندر سے سکون جو ہے, اطمینان, وہ آپ کہیں گے کہ وہ سکسیس ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کے خیال میں سکسیس کے لیے لازمی انگریڈینٹس کیا ہیں؟ مطلب ہے کہ آپ کن چیزوں پہ فوکس کریں تو آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ سکسیس کنسنٹریشن سے لنکڈ ہے. آپ جس شعبے میں بھی ہوں اس پہ اپنی گہری توجہ دیں تو آپ کامیاب ہوں گے. بالکل, یعنی آپ فوکسڈ ہو کے جس چیز کے کو بھی اٹین کرنا چاہتے ہیں اس پہ کام کریں تو آپ کامیابی کو حاصل کر لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ ہمارے بچوں کو, ہماری ینگ جنریشن کو کیا میسج دیں گے جس سے کہ وہ بھی اس سکسیس کو ٹیسٹ کر سکیں؟ کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میں تو یہ کہوں گی, سب سے پہلے یہ کہ آپ پاکستان میں رہیں. دوسرا یہ کہ آپ کم از کم 5 اور پاکستانیوں کو جو تعلیم نہیں حاصل کر پائے ان کو آپ تعلیم دیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ جس شعبے میں کام کریں آپ دیانتداری سے محنت کریں اور اپنی مکمل توجہ اس شعبے کو دیں. بالکل, آپ نے یہ بالکل صحیح بات کہی کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اس کو دیانتداری اور توجہ پوری کنسنٹریشن سے کریں گے تو یقیناً رزلٹ نکلے گا. جی تو ناظرین, آپ نے دیکھا آج ہماری مہمان نے ہمیں 3 بہت پتے کی باتیں بتائیں. ایک تو یہ کہ زندگی میں سکسیس کے لیے ضروری ہے کہ آپ محنت کو اپنا شعار بنائیں. دوسرا انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ نے فوکسڈ ہو کے اور بہت دیانتداری کے ساتھ چلنا ہے. اور تیسری بات جو انہوں نے کہی وہ یہ ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو 5 اور لوگوں کو پڑھا دیں. یہ آپ کا اپنے ملک کی طرف بہت بڑا کنٹریبیوشن ہوگا. یہ بہت ہی قابل اور یہ بہت قابل تقلید باتیں ہیں. ان پہ عمل پیرا ہو کے ہم نہ صرف پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں بلکہ خود بھی سکسیس اٹین کر سکتے ہیں. اس پیغام کے ساتھ آج اجازت چاہوں گی. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ نگہبان.